Let's start with the 99 names of Allah who inspired our heart and brain with faith. Assalamu alaikum my respectable teacher and my dear student. मेरी किताब का अनवान है दहशत गर्दी और फितना व फसादात. लेट्स बिगिन. गुज़िश्ता कई सालों से दहशत गर्दी ने उम्मत मुस्लिमा को और बिलखुसूस पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है. इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान मजमूई तौर पर दहशत गर्दी से दूर के तल्लुक़ को भी कबूल नहीं करते. He does not accept the relationship of terrorism as whole. इसी तरह दहशत गर्दी की तरफ से मुसल्लह फसादात अंगेज़ी, इंसानी कत्ल व गारत, दुनिया भर के पुरअमन इंसानी आबादियों पर हमले, खुदकुश हमले, मसाजिद पर हमले, मज़ारों पर हमले, तालीमी इदारों पर हमले, बाज़ारों में हमले, ट्रेड सेंटर पर हमले, दिफाई तरबियती मरकज़ों पर हमले, सफारतखानों पर हमले, गाड़ियों पर हमले एंड अदर प्लेसेस पे बमबारी जैसे इंसानी दुश्मन सफाकाना और बहीमाना इक़दामात रोज़मर्रा के मामूल बन चुके हैं. तो इस्लाम इसके बारे में क्या फतवे हैं इस्लाम के, क्योंकि मेरा अनवान इस्लाम के फतूहात है. दहशत गर्दी के ऊपर जितने भी फतूहात हैं उनके बारे में बात करना है तो मैं करूँगा. दीन इस्लाम की बात करी जाए. दीन इस्लाम एक सलामती है. दीन इस्लाम खुद बज़ाते खुद एक सलामती है. इस्लाम खुद भी अमन व सलामती का दीन है और दूसरों को भी अमन व आफ़ियत के साथ रहने की तलकीन करता है. बल्कि इस्लाम के मानी हैं अमन व सलामती और खैर व आफ़ियत के हैं. द मीनिंग ऑफ इस्लाम इज़ पीस एंड सिक्योरिटी एंड गुडनेस. तो कुरानी आयत में अरशाद बारी ताला है मुसलमान सिर्फ वो शख्स है जो तमाम इंसानियत के लिए अमन व सलामती का पैकर हो, और मोमन भी वही शख्स है. द सेम पर्सन इज़ ए बिलीवर. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बिलीवर, ट्रू मुस्लिम इन कुरान एंड हदीस. द होली प्रॉफिट सेड 3 levels to be adopted: Islam, faith and kindness. Islam साहबा कराम ने आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु के पास हज़रत जिब्राइल आए. उन्होंने पूछा कि ए नबी इस्लाम क्या है. आप सल्लल्लाहु ने इसका जवाब दिया, दीन के असासी अमाइल बयान किए. हजूर सल्लल्लाहु ने इसके जवाब में दीन के असासी अमाइल बयान किए. फिर जिब्रील ने सवाल किया ईमान क्या है. दीन आप सल्लल्लाहु ने जवाब दिया दीन के असासी अकायद है. और फिर जिब्रील ने सवाल किया एहसास क्या है. दीन के आला कल्बी कैफियत और रूहानी अहवाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया. मुख्तसर खुलासा ये लफ्ज़ ईमान एहसास को अगर हम तहकीकी मानों में देखें तो ये रोज़े रोशन की तरह अय्या है. मानी और मफ़हूम के लिहाज से ये अल्फाज सरासर सलामती और खैरी व आफ़ियत, मोहब्बत और उल्फत, एहसान शायरी और एहतराम में उम्मत की तालीम देता है. तो ये बात साबित होता है इस बात से साबित होता है कि दीन इस्लाम ऐसा ज़ाब्ता हयात है जो खुद भी अमन व सलामती का सरापा है और दूसरों को भी इसकी तलकीन करता है. प्रोटेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की जान व माल का एहतराम करता है. हमारा दीन हमें सिखाता है कि मोमन की तौहीन यानी कि किसी मुसलमान की तौहीन काबे की तौहीन से ज़्यादा है. जो दीन किसी इंसान को थोड़ी सी भी बेहुरमती को इतना बड़ा गुनाह तस्वर करता है, वो कैसे दहशतगर्दी के इतने बड़े जुर्म को तस्लीम करेगा. और ना ही इसका कोई हकीकी ताल्लुक़ है. लेकिन मीडिया के वजह से जो गंदा प्रोपेगेंडा मुसलमानों पर फेंका गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो इस्लाम और दीन को नीचा दिखाने की कोशिश है. इट इज़ जस्ट एंड ओनली प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इस्लाम. एक रवायत है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के तवाफ़ करते हुए देखा और ये फरमाते हुए सुना कि ए काबा तू कितना खूबसूरत है, तेरी खुशबू कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है तेरी खुशबू और तेरी हुर्मत कितनी ज़्यादा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसकी मुट्ठी में मेरी मोहम्मद की जान है, मोमन की जानो माल की हुर्मत अल्लाह के नज़दीक तेरी हुर्मत से ज़्यादा है. और हमें मोमन के बारे में कभी भी नेक गुमान
जब भी मौका मिले नेक गुमान ही करना चाहिए. वी शुड थिंक पॉजिटिव अबाउट इन बिलीवर. मुसलमान की तारीफ हथियार से महज इशारा करना भी जो मना है. फौलादी, आतिश, असला, लोगों को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने अहले इस्लाम को अपने मुसलमान भाई की तरफ असले से महज इशारा करने वाले को भी मालूम ने मरदूद करार दिया है. हज़रत से मरवी है एक रवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, उस हदीस के मफ़हूम कुछ यूँ हैं, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा ना करे. तुम में से कोई नहीं जानता कि शायद शैतान इसके हाथों को डगमगा दे और नाहक कत्ल हो जाए और वो जहन्नम के गड्ढे में जा गिरे. इसी मजमून की एक और हदीस कुछ यूँ है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की तरफ हथियार से इशारा भी करता है तो फरिश्ते इस पर तब तक लानत भेजते हैं जब तक कि इस इशारे को तर्क नहीं कर देता, हुआ वो इसका सगा भाई क्यों ना हो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब के नबी अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे पर असला तानने से ही मना नहीं किया, बल्कि अमूमी हालात में असले की नुमाइश को भी ममनू करार दिया. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि इस रवायत के मफ़हूम कुछ इस तरह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी तलवार लेने देने से भी मना फरमाया. नंगी तलवार लेने देने से में जहाँ ज़ख्मी होने का खदशा है वहाँ असले की इश्तियाल अंगेज़ी का भी खदशा होता है. तो हमारा दीन इस्लाम तो हथियार की इशारे को भी तस्लीम नहीं करता, तो हम कैसे मान लें कि हमारा दीन इस्लाम दहशतगर्दी को तस्लीम करेगा. कैसे मान लें कि हमारा इस्लाम दहशतगर्दी को प्रोहिबिटेशन ऑफ किलिंग एंड रोइट्स ऑफ मुसलमानों के कत्ल फसादात की ममानत. इस्लाम ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तफरीक, रंगो नस्ल, तमाम इंसान के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करता है. इस्लाम में किसी इंसानी जान की कदर व कीमत और हुर्मत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इसके बगैर किसी वजह एक फ़र्द को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर करार दिया है. इस मसले के बारे में कुरान करीम की आयत है जिसके मफ़हूम कुछ यूँ है, जिस किसी ने किसी शख्स को बग़ैर कसास या ज़मीन में फ़साद के नाहक कत्ल कर दिया, इसने गोया तमाम लोगों को कत्ल कर दिया. इस आयत में इंसानी जान की हुर्मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसमें औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, मुसलमान गैर मुस्लिम किसी की भी तखसीस नहीं की गई. मुद्दा ये है कि कुरान करीम ने किसी भी इंसान को बिला वजह कत्ल करने की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि इसको पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है. दहशतगर्दों की मुआनत में भी जुर्म है. दहशतगर्दों और कातलों को माशरे में से इनफरादी और इखलाकी क़ुव्वत के हसूल से महरूम करने और इन्हें आइसोलेट करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हर किस्म की मदद करने से मना फरमाया है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी एक रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन के कत्ल में मामनत करेगा वो रहमत इलाही से मरहूम हो जाएगा. जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, जिस शख्स ने चंद कलिमात के ज़रिए भी किसी मोमिन के कत्ल में किसी की मदद की तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि इसकी आँखों और पेशानी के दरमियान पर लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से मरहूम शख्स है. ख्वाब हो जहाँ भी हो ये लिखा होगा. इस आयत से वाज़े हो गया कि किसी के कत्ल में माली लिहाज से हत्ता कि चंद कलिमात की वजह से किसी का कत्ल है तो वो अल्लाह की पकड़ में होगा, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम. जिस किसी का भी बगैर वजह किसी ने कत्ल किया है उस पर जन्नत हराम है. मसाजिद पर हमले, हलाकत में मत डालो.
دین اسلام میں اگر آپ جہاد پہ ہو تب بھی خودکشی کرنا حرام ہے. جس نے خودکشی کی اس کے لیے جنت حرام ہے. جس نے خودکشی کی اس کا حساب اللہ خود لیں گے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا بغیر کسی حساب کے. وہ جہنم کا مستحق ہوگا. تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ ہمارا اسلام خودکش بمبار کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خودکشی کرو. جن لوگوں نے ہمارے اوپر ہمارے اوپر بہتان لگائے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، کیسے مان لیں ہم دہشت گرد ہیں؟ یہ مغرب اور امریکہ کی پراپوگنڈے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی ہے. لیکن ہم اگر متحد رہیں، اب میں نیوزی لینڈ میں جو مساجد پر حملے ہوئے اس کو آج تک نہیں بھولا، نہ اس کو میں بھولوں گا. جب مسلمانوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجد میں جمعہ ادا کرتے وقت ان کو شہید کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور ان کو لاوارثوں کی طرح ان کا قتل کیا گیا. ادھر آج تک کسی نے ایکشن نہیں لیا. جس نے انہوں کو شہید کیا اس نے اعتراف جرم کیا. وہاں تب امریکہ کہاں تھا جب انہوں نے مسلمانوں پر یہ شہید کیے؟ وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے ادھر حملے کیے اور نہتے مسلمانوں کو شہید کیا مسجد میں، جہاں وہ پرامن جگہ پر جا کے اپنی عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کہاں تھے وہ پراپوگنڈا؟ کیوں نہیں بولے وہ؟ کیوں انہوں نے اقدام نہیں کیے؟ کیوں انہوں نے آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو دہشت گرد قرار نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ آج ہمارا یہ سوال ہے. ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی. ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہم ان کا نوٹس لے سکیں. کیوں آج ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے؟ السلام علیکم، میرا نام انس عباس، سیکشن بی MSc 2. جو میں نے بک سلیکٹ کی ہے اس کا ٹاپک ہے دوران جنگ غیر مسلمانوں کے قتل عام اور دہشت گردی کی ممانعت. اسلام کے جنگی قوانین کے مطابق غیر جانب افراد یا ممالک کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، خواہ ان کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں. اسلام نے ہمیں ایسے غیر جانبدار افراد کے ساتھ پرامن رہنے کا حکم دیا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا اسلام جنگ یا تصادم کو پسند نہیں کرتا. ہمارا سب سے پہلا سٹیپ غیر مسلم عورتوں کے قتل کی ممانعت. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ موجودہ دہشت گردی پر مبنی کارروائیوں میں مسلم ریاستوں سمیت غیر مسلم ممالک میں موجود لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. چونکہ غیر مسلم حکومتیں مسلمانوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف سازشیں ہیں. ہمارا اسلام ہمیں عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. غیر مسلم بچوں کے قتل کی ممانعت. دوران جنگ غیر مسلم خواتین کے علاوہ غیر مسلم بچوں کو قتل کرنے سے بھی منع فرمایا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم بھی بچوں کو قتل نہ کرنا. غیر مسلم بوڑھوں کی ممانعت. اسلام کے قوانین کے تحت دوران جنگ بوڑھوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں اور عمر رسیدہ افراد کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا. غیر مسلم مذہبی رہنماؤں کے قتل کی ممانعت. اسلام میں دوران جنگ کے بعد غیر مسلم مذاہب کے رہنماؤں کے قتل سے بھی منع فرمایا گیا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اسلامی لشکروں کو جہاد پر روانہ کرتے تھے ان کو واضح طور پر یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، تم اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو. اس دوران چوری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا اور راہبوں کو قتل نہ کرنا.
غیر مسلم تاجروں اور کاشتکاروں کے قتل کی ممانعت۔ دوران جنگ کے بعد غیر مسلم معاشرے کے تاجروں اور کاشتکاروں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ان کے ساتھ انسانی آبادی کی معیشت وابستہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں دھوکہ نہ کرو اور کسانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ غیر مسلمانوں پر اپنا عقیدہ مسلط کرنے اور ان کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی ممانعت۔ اسلام ہمیں غیر مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اسلام غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کی طرح ان کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کو بھی مکمل تحفظ دیتا ہے۔ اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل آزادی۔ دین اسلام میں کسی کو بھی مسلمان کرنے کے لیے جبر کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں کسی بھی شہری کو مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی اختلافات کی بنا پر کسی غیر مسلم کی جان و مال کو تلف کرنا حرام ہے۔ دین و مذہب کا اختلاف قطعی طور پر کسی کو قتل کرنے اور مال لوٹنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ کسی انسان پر ظلم کرنا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، سب حرام ہے۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کیا گیا جو ناحق قتل کیے جائیں۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ سنت نبوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو برقرار رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک نقل کرتے ہیں، حضور اکرم شروع اللہ کے ببرکت ناموں سے، جو پیدا کرنے والا ہے ساری کائنات کو اور دکھاتا ہے اپنی قدرت زمین پر چلنے والے انسانوں، پرندوں، حیوانوں میں، اور جو پیدا کرتا ہے دن میں سے رات اور رات میں سے دن۔ السلام علیکم، میرا نام شہباز علی ہے، میں MS2 کا اسٹوڈنٹ ہوں، سیکشن B۔ لائف اینڈ لرننگ کی ہمیں اسائنمنٹ میں لیا، ہم نے جو بک سلیکٹ کیا اس میں سے میں بغاوت پر تھوڑا سا بولوں گا۔ بغاوت اصل میں کیا ہے؟ بغاوت کے لغوی معنی کیا ہے؟ اصل میں بغاوت جو ہے وہ کسی چیز کی طلب حاصل کرنا ہے، یہ کہہ لیں وہ جس طریقے سے بھی حاصل کرنی ہو۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی پھر کسی حکومت کے خلاف اپنے جائز یا ناجائز کام کے لیے حکومت کے احکام نہ ماننا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بغاوت ہے۔ بغاوت بہت سے اولیاء کرام نے اس پر بحث کی ہے، بہت سے اولیاء کرام نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی، امام شافعی نے بھی، امام جعفر بن صادق نے، سب نے یہی کتابوں میں اپنی کتابوں میں بتایا ہے، فساد کی جڑ ایک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا شخص ڈاکو ہوتا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بغاوت کرنے والے 4 قسم کے انسان ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ انسان آتے ہیں جو اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف جا سکتے ہوں اور عوام کو بے لوث قتل کرتے ہوں۔ اور دوسری قسم میں ایسے انسان آتے ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہو، اکثریت بھی ہو، اور وہ بھی عوام کو قتل کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے مطلب نکالنے کے لیے۔ اور تیسری قسم میں وہ انسان آتے ہیں جو حکومت کے انڈر رہ کر بھی کام تو کرتے ہیں
لیکن بغاوت بھی کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے وہ انسان ہیں جن کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی باغی کہلوانا چاہتے ہیں اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حکومت بنانے کے لیے کسی کی بات نہیں سنتے اور نہ کسی کی مانتے ہیں، اور بے حس ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغاوت کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے رسول اور اس کی زمین پر خون ریزی کرتے ہیں، بس ان کے لیے یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو پھانسی دی جائے، اور ان کے جوڑوں کو ان کے مخالف سمتوں میں کاٹا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ انسان جو دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، مسلمان ہو، وہ فساد ہے، وہ ڈاکو ہے، اس کی سزا یہ یا اسے قتل کیا جائے۔ حکومت اسے قتل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ جس دور میں بھی دیکھا جائے بغاوت ہوئی ہے، جس دور میں بھی دیکھا جائے، اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے بندوں کی صحبت سے بھی بچائے جو بغاوت کرتے ہیں اور بغاوت کے لیے آپ کو اکساتے ہیں۔ بغاوت کرنے سے السلام علیکم، میرا نام حافظ زاہد حسین، MS2 سیکشن بی، اور جو بک میں نے سلیکٹ کی ہے اس میں ٹاپک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کیا؟ قرآن کی رو میں اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم کسی بھی معاشرے میں برائی کو روکنے اور اچھائی کو فروغ دینے کا عمل اسلامی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ خواہ برائی مظالم کی صورت میں ہو یا کرپشن کی صورت میں ہو، غیر آئینی اور غیر اقدامات کی شکل میں ہو، سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذیل میں آتا ہے۔ یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد جگہ میں فرمایا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ سورۃ آل عمران سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں امت کو بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو بھلائی کے حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے اہل ایمان عورت اور اہل ایمان مرد وہ ہیں جو اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ احادیث کی روشنی میں۔ امام بخاری، امام مسلم حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا فتنہ اس کی آزمائش، یعنی جو اس کی آزمائش ہے اس کے اہل ویال، اس کے مال اور اس کے پڑوس میں ہے، جس کا کفارہ نماز، خیرات اور اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، حدیث پاک ہے کہ بے شک میری امت میں ایک قوم ایسی ہوگی جس کو دور اول کے لوگوں کی طرح اجر دیا جائے گا۔ دور اول سے مراد جنت کے وہ لوگ جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو برائی سے منع کرتے ہوں گے اور اچھائی کی دعوت دیتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے لیے 3 درجات بیان فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے، اگر پھر بھی ایسا نہ کر سکے تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ہم آج اپنے حالات کا جائزہ لیں تو یہ علامات ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، زمین و آسمان، آفات و بلیات کی کثرت ہے، بد امنی، قتل و غارت، کرپشن، بد دیانتی، مہنگائی ہے، بے روزگاری اور پریشان الغرض کون سے عذاب سے جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد۔
اسلامی معاشرہ ایک ایسی تشکیل چاہتا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس میں کوئی بھی شخص اپنی عقل دکھا کر دوسرے کے حقوق پر قبضہ نہ کر ڈال رکھے۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کسی بھی شخص کی بری بات کا بآواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اور اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس قوم میں برے کاموں کا ارتکاب کیا جائے، پھر لوگ ان برے کاموں کو روکنے پر قدرت رکھتے ہوں، پھر بھی عمل نہ کریں، تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے ضابطۂ فقہ اور اصلاح۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان جس میں المناک صورتحال سے دو چار ہیں، اس نے دل کو بے چین اور ہر درد مند انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ موجودہ حالات میں اہل وطن کے لوگ چکی کی طرح پس رہے ہیں۔ ایک طرف یہ انتہا پسند دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مساجد کو تشہید کرتے، نمازیوں کے خون سے مسجد کو رنگنے، مزارات کی بے حرمتی کرتے اور مسلمانوں کو مسمار کرنے میں مصروف ہیں، اور اساتذہ کو قتل کرنے میں لگے ہیں۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سینکڑوں اساتذہ، سینکڑوں طلبہ اور اسکولوں کو جلا دیا گیا۔ اس ظلم و ستم اور بربریت کی چکی کا دوسرا پارٹ وہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جن کے میزائل دہشت گردوں اور پرامن شہریوں میں فرق نہیں رکھتے، جہاں گرتے ہیں کئی کر تباہ کر دیتے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ہم اگر متحد رہیں۔ اب میں نیوزی لینڈ میں جو مساجد پر حملے ہوئے اس کو آج تک نہیں بھولا، نہ اس کو میں بھولوں گا۔ جب مسلمانوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، نہتے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجد میں جمعہ ادا کرتے وقت ان کو شہید کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور ان کو لاوارثوں کی طرح ان کا قتل کیا گیا ادھر۔ آج تک کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ جس نے انہوں کو شہید کیا اس نے اعتراف جرم کیا، وہاں تب امریکہ کہاں تھا جب انہوں نے مسلمانوں پر یہ شہید کیے؟ وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے ادھر حملے کیے اور نہتے مسلمانوں کو شہید کیا مسجد میں، جہاں وہ پرامن جگہ پر جا کے اپنی عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کہاں تھے وہ پراپیگنڈا؟ کیوں نہیں بولے وہ؟ کیوں انہوں نے اقدام نہیں کیے؟ کیوں انہوں نے آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو دہشت گرد قرار نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ آج ہمارا یہ سوال ہے، ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی۔ ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہم ان کا نوٹس لے سکیں۔ کیوں آج ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں کرنے کے؟ بلکہ اللہ تو اس کو مومن ہی نہیں مانتا جو کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو شہید کرتا ہے، قتل کرتا ہے اس کا۔ کیسے مان لے کہ ایک مسلمان دہشت گرد ہے؟ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ آج ہم نے یہ کتاب پڑھی، میں کہتا ہوں ہر شخص یہ کتاب پڑھے اور اپنے آپ کے اوپر غور کرے کہ کیا میں وہ مسلمان ہوں جس کی ہسٹریاں اتنی بڑی ہسٹریاں ہیں، اگر ہسٹریاں پڑھیں تو دل کھل کے باہر آ جائے۔ یہ تھے مسلمان، وہ تھے مسلمان۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ میری اپنے رب سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جذبہ ڈالے، جہاد کا جذبہ ڈال دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ڈال دے۔ آج ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد ہم روک دیں گے تو مسلمانوں کے اوپر بہتان لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میری سب سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو راہ راست پہ چلائے، ہم کو سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور ہم سب کے دلوں کو جس ایمان سے اللہ پاک نے منور کیا ہے، جس ایمان سے صحابہ کرام کو منور کیا تھا، اس ایمان سے ہمیں بھی منور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری زندگیوں کو اپنے دین اسلام کے مقاصد کے لیے جو ہے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ پاک آپ سب کا نگہبان۔